इसमें आज़म ज़िक्र, अज़कार, औरात, इनके लिए लोग सरगर्दा रहते हैं कि हमें कोई ऐसा ज़िक्र मिल जाए जो हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दे और हमारे लिए खुशियों का बाइस बने। तो इस सिलसिले में रब ताला ने हमारे ऊपर बड़े एहसान, करम, नवाज़िशें की हैं। सिर्फ़ उस तक पहुँचना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आज हम किस तरीके से एक बेहतरीन ज़िक्र या इसम ले सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकें। ज़्यादातर लोग अफ़राद ज़िक्र, अज़कार या औरात के लिए दूसरे लोगों से कंसल्ट करते हैं कि जी हमें कोई अच्छा सा ज़िक्र बताएं, या हमारी फ़लाँ मुश्किल है, या वो कहीं किसी जगह किताब में पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो वो उस ज़िक्र को अपना लेते हैं, फिर वो उसको करते हैं। बाज़ औक़ात रब ताला की मेहरबानी से मुश्किलें आसान हो जाती हैं और बाज़ औक़ात नहीं होती, तो फिर वो किसी और तरफ फिर निकल जाते हैं। तो आज हम नमरोलॉजी की रूह से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए एक परफेक्ट ज़िक्र क्या हो सकता है, या हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर असरात या रिज़ल्ट ले सकते हैं किसी भी ज़िक्र से, अपने नाम, तारीख़ पैदाइश की मदद से। अब सबसे पहले है कि हरूफ से एक लफ्ज़ बनता है। हरूफ, मुख्तलिफ हरूफ इकट्ठे होकर एक लफ्ज़ बनता है और हर लफ्ज़ की एक शक्ल होती है। अगर आप कभी महसूस करें तो आपको पता चलेगा कि हर लफ्ज़ जो हम बोलते हैं, बाज़ औक़ात उस लफ्ज़ का भी रिएक्शन होता है। जैसे आप किसी को अच्छा खूबसूरत जुमला बोलें या यही कह दें कि आप खूबसूरत हैं, तो उसके अंदर एक अच्छा जज्बा पैदा हो जाता है। और अगर आप उसको कहें कि आप बदसूरत हैं या आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो उसके अंदर क्या तब्दीली वाक़ई होती है। इसी तरीके से सिर्फ़ अगर आप अल्फाज को ही देख लें, जैसे नफ़रत, मोहब्बत, तो आपको जब मोहब्बत को आप देखेंगे, सोचेंगे या कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो एक अच्छा सा एहसास आएगा, और अगर इसी तरीके से नफ़रत को देखेंगे तो एक बुरा एहसास आता है। अब इसकी मिसाल एक ये भी है कि एक गाली है, कोई किसी को गाली देता है तो वो चंद अल्फाज, लेकिन उसका रिएक्शन इतना आता है कि समटाइम्स बहुत बड़े डैमेजेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए हरूफ के असरात इस तरीके से आते हैं, हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ के असरात इस दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं, और वही हमारी दिमाग, समझ, दिल पे भी असर डालते हैं और उनकी अशकाल मौजूद हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आप ये देखिए कि रब ताला ने ये कायनात जो बनाई है, इसमें कोई भी चीज़ आपको इर्रेलेवेंट या हटी हुई नहीं नज़र आएगी कि किसी चीज़ का रिदम आउट हो, या हमें लगे कि जी कल दिन था तो अभी तक दिन चल रहा है। या आप ये देखें कि जब सर्दियाँ और गर्मियाँ आती हैं और आप घड़ी पे टाइमिंग देखें तो ऑलमोस्ट एक ही टाइम चल रहे होते हैं, कि जो सर्दियों के टाइमिंग्स हैं वो एग्जैक्ट हर साल वही आते हैं, जो गर्मियों के टाइमिंग्स हैं वो एग्जैक्ट हर साल वही आते हैं। कभी कोई चीज़ इधर उधर नहीं होती कि पहले एक तरीके से चल रही थी फिर दूसरे तरीके से चलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कुदरत का एक ऐसा कारखाना, ऐसा निज़ाम है, इतना मरबूत है कि जिसमें आप हर चीज़ को अगर गौर करें तो बड़ी आसानी से उसकी तह तक पहुंच सकते हैं। और इस कारखाना कुदरत में हमारा होना एक ऐसा मौइज़ा और अजूबा है कि अगर हम इसको महसूस करें तो हमें लगेगा कि हम यहाँ आए हैं, हमें हवास दिए गए हैं, आँखें, कान, ज़बान, जायका, सुनना, देखना, और उससे हम अपनी ज़िंदगी उसके ज़ेरे तहत गुजारते हैं। और अल्लाह रहम करे जिनके पास ये हिस्स नहीं होती, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। हमारे इख्तियार में नहीं है, ये कुदरत का फैसला है कि हमने मर्द पैदा होना है कि औरत पैदा होना है। हमसे किसी ने नहीं पूछा। हम कहाँ पैदा होंगे, किन वालिदैन के घर में पैदा हुए, किस मोहल्ले में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए, हमें कुदरत ने हमसे नहीं पूछा, हमें भेज दिया। और वो जो भेजने वाला था उसने कुछ सोच समझ के ही हमें भेजा होगा, और हमारे ज़िम्मे उसने यकीनन उस माहौल के मुताबिक कुछ न कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनाई होंगी। तो हम रब ताला की करम के लिए उससे गुजारिश करते हैं, उसके आगे हम आजिज़ी करते हैं कि वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो
تو اس کے لیے ہم جو چیز چنتے ہیں وہ اس کو پکارنا ہے. اس نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میرے خوبصورت نام ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کو پکارتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی نوازشوں سے، نعمتوں سے نوازے. تو سب سے پہلے اب آپ دیکھیں کہ اسماء ربانی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس جسٹ ایسی ہی ہے. آپ ہر چیز کا نکالیں. جیسے محبت ہے، محبت، اب اس کے میم، ہے، بے، تے، ٹھیک ہے، دیکھیں سارے اس کے حروف جفت میں ہیں. میم کا 40، ہے کا 8، بے کا 2 اور تے کا 400، یہ اس کے اعداد ہیں. یہ تو دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ جفت میں ہے. تو اسی طریقے سے ہر چیز جو قدرت نے پیدا فرمائی ہے وہ ایک نظام کے زیر تحت ہے. اس میں ہم ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں کہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کا جہاں ذکر کیا ہے 115 دفعہ، 115 دفعہ ہی آخرت کا ذکر ہوا ہے. اچھا، ملائکہ کا 88 ٹائمز ذکر ہوا ہے تو شیطان کا بھی 88 ٹائمز ذکر ہوا ہے. یعنی کہ ردم دیکھیں ایکول چل رہا ہے. اس کے علاوہ حیات کا 145 اور موت کا 145، 145 قرآن میں یہ جو ریپیٹ ہوئے ہیں یہ الفاظ، وہ ان کی تعداد حیات کی بھی 145 ہے اور موت کی بھی 145. اور مزے کی بات دیکھیں 145 کو اگر آپ تھوڑا سا توڑیں تو یہ 1 اور 4، 9، اگر ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کر لیں تو یہ 1 اور یہ 45 کا مطلب ہے 9، 1 سے 9. اور بیچ میں ہم اگر اس 45 کو لے کے آئیں تو یہ ہے مجموعہ 1 سے 9 تک کے ڈیجٹس کا 45. تو یہ قدرت کے شاہکار ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو ادھر سے ادھر ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ حروف مقطعات کی کا اگر آپ اعداد نکالیں تو وہ ہیں 693. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ 369، کہ یہ ایک اس کائنات کا کوئی راز ہے، یہ ڈیجٹس. تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ورد ذکر کو کرتے ہوئے اتنی ہی کنسنٹریشن اور اعتماد ضروری ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بڑا پرفیکٹ ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں سوچیں گے تو دل دماغ بوجھل ہو جاتے ہیں. ایک تکرار ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اس سے دل دماغ بوجھل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات دل میں وسوسے اٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کر رہے ہیں اس کا کیا اثر آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی کریں پورے اعتماد، اعتبار اور اعتقاد کے ساتھ کیجیے، کیونکہ ہر چیز جو قدرت نے پیدا کی ہے وہ اس نے پورے نظام کے ساتھ پیدا کیا. کچھ بھی ایمن کچھ بھی. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جو اعداد آئے ہیں وہ مختلف اعداد، اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتائے ہیں، مختلف آیات میں آئے ہیں. تو وہ آگے جا سکتے ہیں، وہ یعنی کہ اس کی بھی گہرائی میں، لیکن ابھی اپنے موضوع تک رہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسماء ربانی کے اعداد مختلف ہیں. اب اس میں ان صفات کا ذکر ہے اسماء ربانی میں، جیسے رزق، طاقت، نرمی، غلبہ، حکم، احکام، توبہ، رحمان، رحیم، لطیف. تو یہ تمام اس میں موجود ہے. اس کی مثال دیکھیے، اللطیف، اگر ہم اس کے اعداد نکالتے ہیں تو یہ ہیں 160. اب 160 کا آپ سنگل لیجئے، 7 آتا ہے، اور اس کا 7 کا جو ڈیجٹ ہے اس کا جو ہم مطلب نکالتے ہیں باطن، روحانی، گہرائی، نرمی. یہ آپ کتنی دفعہ سن چکے ہوں گے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللطیف 160 سے آتا ہے. لطیف کا آپ کو مطلب پتہ ہے کہ لطیف سے مراد کیا ہے. اس کے بعد ہے الملک، یہ ہے 121، اور اس کا آپ ڈیجٹ نکالیے 4، اور اس کو آپ پڑھیے اسٹرکچر، اتھارٹی، چلانے والا، 4 کا جو ہم مطلب پڑھتے آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کے سنگل ڈیجٹ پہ چلے جاتے ہیں، کسی بھی اسماء ربانی کے سنگل ڈیجٹ پہ جائیے، یقین کیجئے ایگزیکٹ وہی جواب آ رہا ہوگا جو کہ ایکچولی اس اسم کا مطلب ہے. تو وہی ڈیجٹ آ رہا ہوگا جس کا ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے.
تو اس حساب سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیے پورے یقین سے پڑھیے، اور اس کو اگر تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عروج کیا ہے، اس کا نعمتیں کیا ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد جو ایک رائج طریقہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد لیے جائیں اور ان اعداد کے ہم وزن رب تعالیٰ کے نام لیے جائیں۔ جیسے فرض کیا کسی کے نام کے اعداد 409 ہیں، تو وہ رب تعالیٰ کا نام التواب جس کے اعداد 409 ہیں، یہ ایک روایتی طریقہ ہے کہ وہ اس کو ورد کرے، وہ اس کا اسم اعظم ہے یا چاہے اس کے نام کے ساتھ وہ ہم وزن ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اور اس سے آگے ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا نام اور اپنا مقصد، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کا مقصد نوکری ہے، آپ کا مقصد رزق ہے، آپ کا مقصد محبت ہے، شادی ہے، اپنے نام کے اعداد اور اس مقصد، ایک ورڈ میں اس مقصد کے اعداد، فرض کیا نوکری ہے تو اس کے اعداد لے لیں اور پھر اس کے ہم وزن رب تعالیٰ کے نام کے اعداد لے لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اپنے مقصد کے لیے۔ جو پہلے والا ہے اپنے اسم کے حساب سے اعداد لینا، وہ ہے اپنی روحانی گہرائی کے لیے کہہ لیں یا اپنے آسودگی کے لیے، ذہنی آسودگی کے لیے ہے۔ یہ دوسرا جو طریقہ ہے اپنے نام کے اعداد کے ساتھ مقصد اور رب تعالیٰ کے نام کے اعداد، یہ کسی خاص کام کے لیے یا مقصد کے لیے لیے جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو کہ میں اکثر میں ڈسکس کرنے والا ہوں، وہ ہے کہ اگر آپ اس تمام چیز کو مربوط کریں، جوڑ دیں کہ آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا تعلق وقت سے بھی ہے، موسم سے بھی ہے، چلنے والے حالات سے بھی ہے، اس سال سے بھی ہے، ہر چیز سے جس سے اس کا ہم مقصد جوڑ کے اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارا نام یا تاریخ سے جو بھی ہمارا جو پلانٹ بنے یا جو ہمارا ایلیمنٹ بنے، عنصر بنے، ڈیجٹ بنے، تو وہ بھی ہم اگر اس کا ورد کریں تو اب اس کے لیے سب سے پہلے نام کے اعداد آپ پڑھیں۔ میرے حساب سے نام کے اعداد شخصی وقار کے لیے، اپنی ذاتی وقار کے لیے، کہ لوگ آپ کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، اس میں بہتری کے لیے نام کے اعداد لیے جائیں۔ نمبر 2، تاریخ پیدائش، صرف تاریخ، ڈیٹ لی جائے۔ جیسے کسی کی فرض کیا ڈیٹ ہو 11 یا 12، تو وہ صرف ڈیٹ لے، یعنی کہ 1 + 2 کر کے 3 اس کا ڈیجٹ نکال لے، تو اس کے حساب سے جیسے ہم آگے چلیں گے تو وہ پڑھے۔ تو صرف ڈیٹ اگر لیں گے تو وہ آپ ذہنی آسودگی کے لیے، کیونکہ ڈیٹ آپ کا مائنڈ سیٹ بتاتی ہے، تو اس کو ذہنی طور پہ کوئی الجھاؤ ہے، نفسیاتی الجھاؤ ہے، تو اس کے لیے آپ تاریخ پیدائش کا جو ڈیجٹ ملے گا اس کے حساب سے آپ نے اوراد ورد کریں آپ اس کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ سال کا عدد، یعنی کہ یہ جو سال چل رہا ہے، فرض کا 2026 کا عدد 1 ہے، ڈیجٹ 1 ہے، تو اس کا عدد 1 لے کے ہم اس کے اوراد، یعنی کہ 1 نمبر کے اوراد اگر پڑھیں تو وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لائف پاتھ نمبر، یہ سال کا عدد سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی پیدائش کا سال تھا اس کا عدد ایکچولی لائف کے سال کا عدد ہمارا یہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے، فرض کہ ہماری زندگی کا جو سال ہے، جو پیدائش کا سال ہے، اس کا ڈیجٹ نکلا 9 کا مطلب ہے مریخ کا مطلب ہے سٹرگل، کہ اس کی زندگی سٹرگل سے گزرے گی، اس کو جو کچھ ملے گا سٹرگل سے ملے گا۔ تو اس حساب سے سال کا عدد۔ اس کے بعد پرسنل ایئر نمبر، یعنی کہ اس سال کا 2026 1، تو اگر اس سال میں کوئی مشکل ہے تو آپ اس کا اس سال، یعنی کہ ویسے بھی اگر اس سال کا ورد شروع کر دیں جو ہم چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لائف پاتھ نمبر، یعنی کہ پوری تاریخ پیدائش کا 1 ڈیجٹ نکال کے
اس جو بھی وہ ڈیجٹ نکلے، 1 نکلے، 2 نکلے، جیسے یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نکلے وہ والے ورد کیے جائیں. اور اگلا مسنگ ڈیجٹس نمبرز، کہ آپ کی تاریخ پیدائش میں جو ڈیجٹس مسنگ ہیں، جو ہم نے یہاں سے لیا تھا، کہ اپنی تاریخ پیدائش کو اس مثلث میں ڈالیے اور دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سے نمبرز ہیں، اور جو نمبرز مسنگ ہیں ان کے بھی اگر آپ پھر جاری رکھیں تو وہ مسنگ ڈیجٹس کے جو کمی ہے وہ بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں. اب آگے میں نے یہ نکالے ہیں سارے، تو آپ یہ دیکھیے بروز ہفتے کا ڈیجٹ ہے 8 اور اس کا ایلیمنٹ ہے ارتھ، زمین، مٹی. تو ان کے لیے اس کا جو پلانٹ ہے وہ ہے زحل. زحل کا مطلب نظام، امتحان، استحکام. تو اس کے جو ورد بنتا ہے وہ بنتا ہے الصبور، العدل، المہیمن، الحکم، المقدم، المؤخر، الرافع، المقیت، الحسیب. یہ ہے زحل کا کہ اسماء حسنہ میں سے جو کہ یہ اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ زحل، زمین، ہفتہ، نظام، امتحان، استحکام. اب آپ ان کے مطالب پر غور کریں. الصبور، صبر دینے والا، العدل، عدل کرنے والا، المہیمن، نگہبان. تو اس طریقے سے اگر آپ ان کے مطالب بھی نکالیں گے تو وہ بھی آپ کو لگے گا کہ کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مشتری. اس کا ڈیجٹ ہے 3، دن ہے جمعرات. اچھا، اب یہ جو دن ہے اگر آپ ان دنوں کو ہی یہی ورد کریں بیٹھ کے تو وہ چیز آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. رب تعالیٰ مہربانی فرمانے والے ہیں. تو مشتری کا دن ہے جمعرات، ڈیجٹ ہے 3، ایلیمنٹ ہے ہوا. تو یہ ہے وسعت، برکت، حکمت، ترقی. مشتری تو اس کے اوراد ہیں الرزاق، الفتاح، الوہاب، المغنی، الواسع، الشکور، الہادی، الوکیل، الرشید. تو یہ اگر آپ ان میں سے پڑھیں تو وہ مشتری والے ان کو جمعرات کے دن اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آئیے مریخ. مریخ کا ڈیجٹ ہے 9، اس کا ایلیمنٹ ہے آگ، دن ہے منگل. مریخ کا مطلب ہے طاقت، دفاع، اقدام، فیصلہ، اسٹرگل. تو اس کے لیے جو اوراد ہیں القوی، المتین، المنتقم، العدل، القدیر، القادر، الحکم، الشہید، الرقیب. یہ اس کے اوراد ہیں مریخ کے. اس کے بعد آ جائیے شمس. شمس کا مطلب ہے جن کا ڈیجٹ 1 یا 4 آئے گا، اور دن ہے اتوار اور ایلیمنٹ ہے آگ. شمس کا مطلب ہے قیادت، اقتدار، مرکزیت، لیڈرشپ. تو اس کے لیے جو ورد ہے وہ اللہ، الملک، العزیز، الجبار، المتکبر، القہار، الظاہر، الوالی، المتعالی، الجامع، الوارث، ذو الجلال والاکرام. یہ اس کے ورد ہیں جن کے آپ اتوار والے دن جن کا ڈیجٹس 1 یا 4 آئے تو وہ اتوار والے دن یہ پڑھ سکتے ہیں. یا اس سال، یہ سال کا ڈیجٹ 1 ہے شمس، تو یہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہو کہ اس سال کا چونکہ شمس ہے تو یہ والے اسماء ربانی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد زہرہ. اس کا ڈیجٹ ہے 6، دن ہے جمعہ اور اس کا ایلیمنٹ ہے پانی. تو یہ ہے محبت، ہم آہنگی، رشتہ، خاندان، جمالیاتی ذوق، خوبصورتی. تو اس کا ہے الودود، السلام، الجمیل، الجلیل، اللطیف، المجید، الغفور، الغفار، الرؤوف. یہ اس کے اوراد ہیں، اس کا ورد ہے. اس کے بعد آ جائیے جن کا ڈیجٹ 5 نکلے
اس کا پلینٹ ہے عطارد، دن ہے بدھ، ایلیمنٹ ہے ہوا. تو یہ عطارد ہے علم، ذہانت، گفتگو، اظہار، موومنٹ. یعنی کہ اگر کوئی آپ شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا ہے العلیم، الحکیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الشہید، المحصی، الحسیب، المبین. اس کا اسماء حسنہ یہ ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے قمر، مون. اس کا ڈیجٹ ہے 7 اور 2، دن ہے سوموار اور ایلیمنٹ ہے پانی. قمر ہے نرمی، جذبات، حفاظت، سپورٹ دینا یا لینا اس کے لیے، یا کسی سپورٹ چاہیے تو اس وقت الرحمن، الرحیم، اللطیف، الودود، السلام، المومن، الحفیظ، الکریم، التواب، العفو، البر. تو یہ اسماء حسنہ میں نے اپنے طور پہ نکالے ہیں کہ ان کو اٹیچ کیا جائے ہمارے ڈیجٹس کے ساتھ. اگر آپ کو ذاتی وقار کے لیے لوگ آپ کو کیسے پرسیو کریں تو نام کے اعداد نکالیے، جو آپ کا نام ہے اس کے اعداد نکالیے، جو سنگل ڈیجٹ آئے اس میں سے آپ دیکھیے کس ڈیجٹ کے ساتھ آپ کا وہ میچ کر رہا ہے. جس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو وہ آپ سارے چاہیں تو سارے پڑھ لیجئے، اور دن وہی جو دن آئے گا صرف اسی دن کو ہی ہفتے میں پڑھ لیں گے تو سفیشینٹ ہوگا. اس دن کا صدقہ بھی کر دیں اور اس دن کی رنگ کی کوئی چیز بھی آپ پہن لیں. اگر ہم رنگوں پہ آئیں تو یہ زحل کا بنے گا کالا، مشتری کا بنے گا پیلا یا سنہری، اچھا مریخ کا بنے گا سرخ، شمس کا بھی آپ سرخ، اچھا زہرہ کا سبز، عطارد بھی سبز، اور قمر نیلا. یہ بیسک کلرز ہیں. ان میں نے ملے ہوئے یعنی کہ جو 2 کلر مل کے بنتے وہ نہیں لی، بیسک کلرز لی. تو اس کلر کی کوئی چیز پہن کے بھی آپ ورد کر سکتے ہیں یا اس دن پہنے رکھیں تو اچھا ہے. اچھا اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہو، یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کا ویسے اثر ہمیں مل سکتا ہے. اس کے لیے کوشش کریں وقت ایک ہو، کوشش کریں جگہ ایک ہو، کوشش کریں ماحول بالکل پرسکون ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی افراتفری نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں اکثریت جو پڑھتی ہے کیونکہ پڑھ کے وہ جس کو کہتے ہیں ایک چیز زبان پہ روٹین کا حصہ بن چکی ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، سم ٹائم بات بھی کر لیتے ہیں، سم ٹائم ہاتھ بھی چل رہا ہے، اور دماغ بھی بعض اوقات کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ والا ارتکاز بھی حاصل نہیں ہوتا. تو جب آپ اپنا سنگل ڈیجٹ نکالیں گے اور ان کو نکالیں، اس کے لیے اتنے ارتکاز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کچھ دیر بیٹھ کے اچھا اب اس کی تعداد کیسے مقرر کی جائے، تعداد آپ کیسے مقرر کریں. تو تعداد کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جو نام کے اعداد ہیں وہ اسی کی ہی تعداد بنائی جائے، کیونکہ باقی کے تو آ جائیں گے سنگل ڈیجٹس، باقی کے آ جائیں گے سنگل ڈیجٹس، لیکن نام کے جو اعداد ہیں نا وہ جو بھی نکلیں، چاہے 100 نکلیں چاہے 500 نکلیں، اگر فرض کیا زیادہ نکل رہے ہیں اور آپ وہ نہیں کر پا رہے تو اس کو تقسیم کر دیجیے، اس کو 5 پہ ہی تقسیم کر دیجیے. یعنی کہ جیسے نمازوں کے اوقات ہیں، 5 وقت اوقات ہیں تو 5 وقت میں اس کو تقسیم کر دیجیے. اور لیکن پڑھنے کے لیے یقین، اعتماد، ارتکاز، جگہ، وقت کا ہونا طے ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کے وہ ثمرات چاہتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے. صرف زبان ہلانے سے پھر بھی اس کے برکات آئیں گے، پھر بھی آئیں گے، لیکن کیا ہوگا تھوڑا سلو ہو سکتا ہے معاملہ، یا اگر اعتماد اس طریقے سے نہیں تو کنفیوژن ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ پورے یقین کے ساتھ کیجیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جگہ، وقت، ماحول ایک ہو. اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے، ایک تو ہے وقتی ذکر، ایک ہے سال کا ذکر، ایک ہے مستقل ذکر، ایک ہے دن کا ذکر. یعنی کہ آپ اگر اس کو جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کو ذرا آپ صرف غور سے سن لیجئے گا تو میری بات یہ تھوڑی اور بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی
کہ وقتی ذکر کا، ہمیں وقتی کوئی کام ہے تو اس کے لیے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے وقتی. جیسے مالی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے آپ مشتری اور زہرہ، یہ مشتری اور یہ زہرہ، یہ ورد کیجیے وقتی ذکر کے لیے. اور دن آپ رکھیے جیسے یہ جمعرات اور جمعہ، یہ دن رکھیے. تعداد جو نام کے اعداد ہیں اس کا. اور اگر آپ کے نام کے اعداد بہت زیادہ ہیں، جیسے 1000 تک پہنچ گئے، تو اس کو سنگل ڈیجٹ میں سے کیا ڈبل ڈیجٹس میں لے لیں صرف، وہ بھی ٹھیک ہے. سنگل ڈیجٹ سے پہلے والے بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی چل جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہے سال کا ذکر. سال سے مراد یہ ہے کہ دو طرح سے، ایک ہمارا جس سال ہم پیدا ہوئے وہ ہو گیا، ایک پرسنل ایئر نمبر ہو گیا ہمارا، یعنی کہ اس سال کا، اور ایک لائف پاتھ نمبر ہو گیا. تو آپ اس کے حساب سے بھی ورد کو جاری رکھ. جیسے اس سال 2026 ہے، ایک ہے اور شمس ہے، تو آپ اس کے لیے شمس کا ورد اگر آپ اس سال کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ورد کے ساتھ ملا کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا امید رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ مہربانی فرمائے. اس کے بعد ہے مستقل ذکر. مستقل ذکر میں آئے گا آپ کے نام کا، تاریخ کا، سال کا اور لائف پاتھ نمبر کا. یہ چاروں ہی آ جاتے ہیں. اور ان چاروں کو بھی اگر آپ جمع کر لیں آپس میں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا سنگل ڈیجٹس کہ جی ان میں سے مجھے کس طرف جانا ہے. اور تعداد آپ نام کے ہی اعداد رکھیں گے. اچھا، دن کا ذکر، جیسے فرض کیا ہفتے کے دن آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دن کا ذکر کر سکتے ہیں. یا آپ کو پتہ چلا کہ میرا دن یہ ہے، میرا دن جمعرات ہے، تو جمعرات والے دن آپ جمعرات کا ذکر اسی کو کیجیے. یا اگر آپ اس پورے روٹین کو چلانا چاہتے ہیں کہ ہفتے کو یہ کریں، جمعرات کو یہ، پھر منگل، پھر اتوار، جمعہ، بدھ، سوموار، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے خلاف چلی جائے گی یا کوئی چیز ہمارے زیادہ، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ سوٹیبل، اور ویسے بھی کریں گے تب بھی اس کا جو برکت ہے وہ تو پہنچ کے ہی رہے گی. یہ تو ایمان ہے. اچھا، اس کے بعد ازدواجی طور پہ اگر کوئی مشکل ہو، رشتے میں ہے، میاں بیوی کے آپس میں ہے، یا فیملی میں ہے کوئی، تو پھر زہرہ اور قمر کا ورد کرنا چاہیے. زہرہ کا کریں گے آپ جمعے والے دن، اور قمر کا کریں گے آپ سوموار والے دن. یعنی کہ ان کے ملانے، یعنی کہ مشتری ہے تو جمعرات اور جمعہ. ازدواجی مشکلات یا رشتے کے مشکلات زہرہ جمعے والے دن اور قمر والے دن. اور اس کے بعد کوئی مشکل ہے، کوئی پریکٹیکل مشکل ہے، کہیں آپ نے جانا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے شمس کا اور زحل کا ذکر کر لیں تو وہ بہتر رہے گا. اس کے بعد اگر کوئی ذہنی الجھن ہے، امتحان کی ہے، انٹرویو کی ہے، کوئی بھی ہے، تو پھر وہ عطارد کا ذکر وہ بہترین رہے گا. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ہم عرصہ کیسے متعین کریں گے، ہاؤ مچ ٹائم. اب اس میں پہلی بات ہے کہ نام کا تو اگر آپ کر رہے ہیں تو بالکل کریں. اس کے بعد اگر آپ تاریخ کا کر رہے ہیں ذہنی سکون کے لیے، چاہے روٹین میں کریں یا دنوں میں کریں، وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سال کا، کہ جی یہ سال، یعنی کہ جو سال ہے وہ جو ہمارا چل رہا ہے، جس سال ہم پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا بھی آپ، تاکہ اس کے لیے اس کے بھی جو مشکلات یا کچھ ہے رکاوٹیں تو وہ بھی دور ہو جائیں. اور اس کے بعد پرسنل ایئر، یہ والا سال، اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں اسی دن کو. تو یا تو اس کو روٹین میں ہفتے میں آپ کرتے رہیے انہی دنوں میں. نمبر ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، کوئی بھی، یہ میرا ویسے ہی ایک صلاح ہے کہ کوئی بھی ورد، کوئی بھی ذکر، کچھ بھی کسی بھی مقصد کے لیے کم از کم 4 مہینے کرنا چاہیے. 4 مہینے کا جو عدد ہے وہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں ذہنی نفسیاتی جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. شاید جو ذہن پہ آئے ہوئے، جیسے رب تعالیٰ نے کسی فوت ہو جائے کسی کا شوہر، تو بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ دیا ہے. اور بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں اس میں، لیکن ایک مصلحت یہ بھی شاید ہے کہ اس عرصے میں وہ ایک ذہنی دباؤ، ذہنی غم سے وہ شاید اس میں سے آدمی نکل جاتا ہے. تو اس سے میں نے اخذ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے کا مطلب یہ بھی ہو.
تو اس لیے میں صلاح دے رہا ہوں کہ اگر کسی بھی ورد کو یا ذکر کو یا خاص پرپز کے لیے آپ کریں تو کم از کم 4 مہینے اس کو جاری رکھنا چاہیے. تو یہ اس طرح سے کچھ میں نے کوشش کی ہے کہ ذکر اذکار نکالے جائیں. تو وہ جتنا آپ اس کو زیادہ ڈیپ کر کے اٹیچ کر کے پڑھیں گے تو اس کا رزلٹ اور زیادہ اچھا ملنے کی توقع ہے. نام سے تو انیشل ہو گیا، پھر ڈیٹ آف برتھ سے ہو گیا، پھر اس کے بعد پرسنل ایئر نمبر سے ہو گیا، لائف پاتھ نمبر سے ہو گیا. تو یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو سنگل ڈیجٹ آئے گا وہ اس میں سے جس کے ساتھ بھی میچ کر رہا ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو باقی کچھ آپ نے پوچھنا ہو، کچھ مزید اس میں تفصیلات چاہیے تو مجھے کمنٹ کیجیے. خدا حافظ.